हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ़लस्तीन और इज़राइल का जो इन दिनों इशू चल रहा है, फ़लस्तीन को तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं इसको इस तरह से लेना चाहूँगा कि इज़राइल और हमास और ईरान के जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, इसमें ईरान की तरफ से भी धमकी आ रही है कि इसको फौरी तौर पे इज़राइल बंद करे वरना बड़ी जंग के लिए तैयार हो। और भी इंटरनेशनल सिनेरियो जो है उसमें हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये खदशात सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोई बड़ी जंग का पेश-खैमा साबित हो सकता है। तो इसी हवाले से मुबारक साहब, आपसे भी सवाल है कि क्या आप इस सारे माहौल को, ये हमास और इज़राइल की जो इस वक़्त जंग छिड़ी हुई है, इसको आप देखते हैं कि कोई बड़ी जंग में तब्दील होगा? और सेकंड कि कौन-कौन सी कुव्वतें, हम ईरान को तो देख रहे हैं कि ईरान पूरा बैक कर रहा है इस सारी सिचुएशन में, हमास को और बाकी मिलिटेंट्स को। तो आप क्या देखते हैं कि ईरान के साथ और भी कुव्वतें जुड़ी हुई हैं जो ये सारा खेल रचाया हुआ है? सही बात है, सही बात। ये देखने की जरूरत है। जितनी हमें समझ आ सकती है हम देखते हैं कि उसे एक्सप्लेन करें। एक तो जो इसमें डेवलपमेंट है, इस सारी जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो वो अचानक हुई। ये भी सबको पता है कि अनप्रोवोक्ड हुई। कोई प्रोवोकेशन उस वक्त तो कोई ताज़ा वारदात इसराइल ने नहीं की थी। अचानक जो ये हुआ तो सारे लोग हैरान हुए, दुनिया भर में हैरत हुई कि ये इतना बड़ा, इतना प्रिपेयर्ड, इतना मुनज़्ज़म कैसे हुआ अटैक हमास की तरफ से। जबकि हमास कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास इतने वसाइल हों कि वो हजारों रॉकेट मार सकता है, और सी और लैंड और एयर हर तरफ से वो हमले कर सकता है। तो ये हुआ लेकिन उसमें अभी हम देख ही रहे थे तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आने शुरू हुए। एक तरफ से कहा गया कि जी ईरान का तो कोई ताल्लुक नहीं, ईरान ने भी इस तरह का बयान दिया। लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल का और इंडिपेंडेंट फोर्सेस का ये ख्याल था कि ईरान के बगैर ये नहीं हो सकता, ईरान इसके पीछे जरूर है। जी। अभी ये बात हो रही थी तो ईरान के वजीर खारजा ने अभी दो मुलाकातें की। एक हिजबुल्लाह के सरबराह से, और कुवैत हस में जाके तो इसके हमास के सरबराह से। जी। और इनकी अब ये जो सरबराहों से मुलाकात वजीर खारजा खामोशी से कर रहा है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो प्रेस के सामने नहीं हो रही कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये इस बात को तकवीयत देता है कि ये वो खुफिया राब्ते हैं जिसको जिसे दुनिया जानती है, और हम तजिए में कहते हैं कि ये हुआ है। अब ईरान का ये वाकया, ईरान की बैक से हमास की ये वारदात, जो कि जहां तक पैलेस्टीनियंस की महरूमियों और परेशानियों का ताल्लुक है वो सही है, उसके ऊपर शिकायत बिल्कुल जायज है। लेकिन वो हमास का मामला नहीं है। हमास को ये किसी फलस्तीनी आबादी ने वोट के जरिए अपना सरबराह नहीं मुकर्रर किया हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो उनके बाकायदा ऑफिशियल सरबराह हैं वो ये एक्शन नहीं कर रहे। ये एक एक्स, जैसे हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर है जो कि तालिबान की तरह कह लें या किसी तरह कि जो ये एक्शन कर रहा है। अब ये इस एक्शन के पहले एक और एक्शन हुआ था। आपने कहा इसके पीछे कुव्वतें क्या हैं। अब उसमें देखने के लिए एक और वाक्य को जोड़ें साथ। जी। अभी कुछ दिन पहले अ, वो खालिस्तान की तारीख ने जोर पकड़ा, और वहां पे इतना ज्यादा हुआ, रेफरेंडम हुआ, उस पे ट्रूडो साहब ने एक और छक्का मारा। उन्होंने कहा जी कि यहाँ जो एक कत्ल हुआ, एक सिख लीडर जो जिसके असैसिनेशन हुई, जी। उस पे उन्होंने कहा जी कि ये मोदी की गवर्नमेंट ने करवाया। और अच्छा। इस पे उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी कि इंडिया के ऊपर बहुत सी फोर्सेस, यानी अमेरिका भी और यूरोप भी और डिफरेंट जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस करने वाली ताकतें हैं, वो इसकी गवाही दे दें कि हाँ ये इंडिया ने करवाया। अब ये इन दो वाकयात का आपस में क्या ताल्लुक है? ये जके बाद दीगरे हुए। यानी वो खालिस्तान की तेजी हुई, इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ाया, ट्रूडो साहब निकल के आए कि जी इंडिया डायरेक्टली हमारे दखल दे रहा है, और फिर ये वाकया हो गया हमास वाला।
اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا نئی سچویشن ہے جس میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. نئی سچویشن یہ ہے دو لفظوں میں. ایک طرف پاکستان میں سی پیک چائنا کا بند ہو گیا ہے, کوئی نہیں وہاں, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, اور وہ ایک طرح سے دفن کر دیا گیا, جس طرح ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو چائنا کو ملاتا تھا مڈل ایسٹ سے اور دنیا سے, وہ بند ہو گیا. ادھر سے انڈیا نے اور امریکہ نے, اسرائیل نے, عربوں نے اور جی یورپ نے مل کے ایک پلان بنا لیا کہ جی آپ انڈیا سے لے کے یورپ تک ایک کوریڈور بنائیں جس میں انڈیا اور عرب اور امریکہ پیش بڑے پارٹنر ہوں گے. یہ وہاں 20 کی میٹنگ میں طے ہوا. اور یہ جو جب سے یہ موومنٹ, یہ بہت بڑا اقدام سامنے آیا, یہ دو واقعات ہوئے ہیں. اور دونوں واقعات میں دباؤ کس پہ ہے؟ ایک واقعہ تو سیدھا سیدھا انڈیا پہ دباؤ ہے کہ انڈیا کو گندا کیا جائے, جو کہ ظاہر ہے کہ اس پروجیکٹ کو روکنے میں انڈیا اگر بدنام اور خراب ہوتا ہے اور ویسٹرن قوتیں اس سے ذرا دور ہوتی ہیں اور عرب بھی ذرا دور ہوتے ہیں تو وہ پروجیکٹ بند ہوتا ہے. کریکٹ کہ جی یعنی اگر عرب بھی دور ہو جاتے ہیں اور امریکہ خالستان کے ایشو پہ ٹروڈو کے اس ایکشن کی سپورٹ کر دیتا ہے, تب بھی کھٹائی میں پڑا معاملہ, آپس میں تعلقات گڑبڑ ہونے شروع ہوئے. اسرائیل کو ٹارگٹ کر دیا جائے اور فلسطینیوں کے ایموشنل ایشو کو اٹھا دیا جائے, تب بھی یہ معاملہ جو عرب بیچ میں گئے, عربوں کے لیے دقت ہو گئی, تو ایک اور لنک کٹ گیا. اب یہ میں اس کو اکٹھا دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایشیا کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ, جس میں ٹھیک ہے مانا کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو انڈیا کی سربراہی میں ہونے والے کسی بھی کام سے ظاہر ہے کہ خار آتی ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہمیں امریکہ کی سربراہی بھی برداشت نہیں ہے. اب عربوں کا اسلام کی وہ پہلی جو انٹرپریٹیشن تھی اس سے پیچھے ہٹنا, یہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. یعنی عرب جس طرح سے اسرائیل کی طرف ہو رہے ہیں یا ماڈرنائزیشن کی طرف ہو رہے ہیں, وہ بھی ہمارے علماء کرام کو اور ہمارے بعض لوگوں کو بہت تکلیف دیتی بات. ٹھیک ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ ایشیا کو یا دنیا کو اس طرح کے پروجیکٹ سے فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی عربوں کی بھی, اور نتیجے میں انڈیا کی بھی ہوگی, اگر پاکستان شامل ہو اس کی بھی ہوگی. اور یقینی بات ہے کہ یورپ کا اور امریکہ کا جو چائنا کے ساتھ اگر کوئی مسابقت جسے ہم کہتے ہیں کمپٹیشن یا اکنامک وہ ٹسل ہے, تو اس میں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اب نقصان ہوتا ہے صرف ایک پارٹی کو, اور وہ ہے چائنا. اس کوریڈور میں بڑا نقصان ہوتا ہے چائنا کو, اور چائنا کے علاوہ ایران کو, جی اور آپ ایران کو ان کو جی سپورٹ ہے جی ایران کی, وہ تو چائنا ہی بنا رہے ہیں نا جی. بالکل. چائنا آلریڈی وہاں پہ وہ جو پروجیکٹ تھا ان کا سینٹرل ایشیا سے سلک روٹ کو کرنے کا, پھر پاکستان کے ذریعے عربوں میں آنے کا, پھر پاکستان اور سلک روٹ میں سے دونوں رستوں سے ایران میں آ کے ایران کے ذریعے پھر اٹلانٹک اس میں میڈیٹرینین میں جانے کا, یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ اس میں دو بڑی طاقتوں کو, دو اہم طاقتیں جو نقصان میں ہیں, وہ ایک چائنا اور ایک اس میں ایران. اب جو روس کا رول ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. روس چونکہ ایران کو سپورٹ کرتا ہے, پہلے بھی کرتا ہے, اب چائنا بھی ایران کو سپورٹ کرتا ہے, تو روس کی بھی خاموش ایما اس میں ہے. روس کی خاموش ایما اس لیے ہے کہ روس کو امریکہ کی جو موجودہ پالیسی ہے اس سے تکلیف ہے. ایک تو روس امریکہ کی وجہ سے یوکرین میں انوالو ہوا ہے, جنگ لڑ رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی اسے پریشانی امریکہ سے ہے. اور پھر اب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایران کے جو مراسم میں تعلقات ہیں اس میں بھی ان کو دباؤ پڑتا ہے کہ وہ ایران کی مدد کریں, تو اس لیے روس بھی اس بلاک میں ہے.
اچھا ایک تو یہ کہ روس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے نا کہ روس کو تو اس میں یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ یوکرین سے اس وقت دنیا کی نظر ہٹ گئی ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کیا چل رہا ہے. ایک دو وہ آپ ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ روس کا اس میں جو رول ہے. تو اور اس میں آپ اور چیزیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو شطرنج کی ایک بساط بچھی ہے، ایک تو پیس کارڈ جو ہونے جا رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، فی الحال رک گیا، ختم تو نہیں ہوا لیکن اس کو بریک لگ گئی ہے جب تک کہ حالات نارملائز نہیں ہوتے. تو اس میں اور کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مورے چلے جا رہے ہیں تاکہ یہ ایک اکنامک جو کوریڈور ہے جو اس کے اوپر جو لڑائی چل رہی ہے اس کو روکا جائے. اور آپ اس میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ ہاں اس کے ساتھ متعلقہ ہیں، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. متعلقہ یہ آتی ہے نا کہ جب اس طرح کا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے دنیا میں، اور جس طرح خالصتان بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، خالصتان کی جو تحریک ہے وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور یہ جو حماس ہے اور حزب اللہ ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا، کسی کے الیکٹڈ کوئی گورنمنٹس تو نہیں ہے. اب جب یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو لازمی طور پہ انلیگل اکانومی، جس کا ہم نے کافی واویلا کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس پہ توجہ آپ کی اور لوگوں کی کتنی ہے میں نہیں جانتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انلیگل کیپٹلزم ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں غیر قانونی یا جرائم پیشہ کیپٹلزم، وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے ایسی سچویشنز میں جہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز جنگ لڑتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے طالبان تھے تو وہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ لوگوں کو کہ یہ کس اسلحہ کہاں سے لیتے ہیں، یہ فائنانس کہاں سے لیتے ہیں، ان کو ایڈوائس کہاں سے ملتی ہے، انہیں جو اسٹریٹجک وہ ایڈوائس ہے یا جو وار لڑنے کے جو طریقے ہیں وہ کہاں سے گائیڈنس ملتی. تو وہ اس میں یہ انلیگل اکانومی ایکٹیو ہوتی ہے بہت. اب اس میں جو اسلحے کا ہے، اسلحے کا نمبر 1 ہوتا ہے اسلحہ سب سے زیادہ، لیکن فائنانسز. اب آپ دیکھیں گے جس طرح یہ ایموشنل ایشو اٹھا ہے، مسلمانوں کو جو اپیل کی حماس نے اور دنیا بھر کے مسلمز کو کہ یہ اس کو مذہبی جنگ کے طور پہ دیکھیں. مذہبی جنگ اس کو بھی ایک ٹاپک ہے، ایک اگر آپ کہیں تو یہ میں تھوڑا سا یہ بھی مذہبی معاملہ ہے نہیں، یہ نہ یہ مذہبی معاملہ ہے، نہ کشمیر مذہبی معاملہ ہے، نہ خالصتان مذہبی معاملہ ہے، لیکن انہیں مذہبی بنایا جاتا ہے. جب آپ ان کو مذہبی بناتے ہیں تو یہ ریزالو نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کے لیے بڑی ایک خوفناک جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آفیشیلی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں تو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ چند لوگ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پارٹیسپیشن ہوتی ہے آرمیز کی جو کہ ایک ڈسپلن فورس ہے، اور اس میں وہ محدود چاہے نیوکلیئر وار ہو نا، وہ بھی ایک محدود وار ہے. مطلب ایک جگہ پہ ہیروشیما ناگاساکی میں مارا تو وہ محدود اس لحاظ سے کہ عالمی سطح پہ وہ کلیش نہیں ہوا کہ دنیا بھر کے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. لیکن جب مذہبی بات بنتی ہے تو اس میں شہریار صاحب یہ اتنا خوفناک اس کا یہ پہلو ہے کہ اس میں ہر انڈیویجول جو اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کو للکارا جاتا ہے کہ تم شامل ہو جاؤ. اب اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ 1.5 ارب مسلمز کو کہہ رہے ہو کہ آپ نکل آؤ. ہاں جی. آپ اس کے مقابلے میں 1.5 ارب یا 2 ارب کرسچنز کو کہو گے کہ نکل آؤ. آپ اس کے مقابلے میں کہو گے کہ جی بدھسٹ کیوں نہیں نکل سکتے، ان کا بھی مذہب ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا کے جو 5-6 ارب لوگ ہیں وہ انڈیویجول سارے 6 ارب انڈیویجول نکل کے تو جنگ میں آ جائیں. یہ کتنی ڈسٹرکٹیو بات ہے. جب آپ ریلیجن کی بیس پہ لڑائی کرتے ہو تو یہ پرابلم 2nd ورلڈ وار سے 4-5-10 گنا بڑی جنگ ہے. یہ ریلیجن کی بنیاد پہ جنگ لڑنے کو جب آپ کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2nd ورلڈ وار سے 10 گنا بڑی تباہی کرے گی اگر یہ کامیاب ہو جائے.
لہٰذا یہ اس کی کامیاب نہ ہونے میں تو برکت ہے کہ اللہ کا حکم ہے شاید کہ اس طرح کی خباثت جو ہے وہ کامیاب نہ ہو، لیکن یہ بہت خبیث نظریہ ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل ایشو کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے مذہبی معاملات جذبات کو اٹھایا جائے اور انہیں پوری کمیونٹیز کو جنگ میں دھکیل دیا جائے. اسی لیے میرا خیال ہے جی یہ بہت ڈینجرس ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا جی کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کا ایشو کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں ان کو تو فوراً جیسے کوئی مل گیا ہے کمانے کے اور ذرائع فوراً مل جاتے ہیں آپ کو، ایک منو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جی اب تو ایک اور موقع مل گیا ہے لوگوں کو کہ جذبات ابھارو اور اپنا جو کاروبار ہے اس کو اور بڑھاؤ. اور اسی میں آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کو آپ دیکھیں انہی دنوں میں جس طرح سے ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ جی اٹھو اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرو، اور یعنی سارے چیز کو کھینچ کھانچ کے اس کو ایک چوئنگم کی طرح اس کو کھینچ کے تو مذہب کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ مذہبی ٹھیکیداروں کا بھی ایک طرف وار انڈسٹری کو آپ دیکھتے ہیں کہ وار انڈسٹری کا اس میں کس طرح سے وہ فلرش ہوتی ہے اس طرح کے ماحول میں، تو ساتھ میں یہ مذہب کے ٹھیکیدار جو ہیں ان کا کاروبار بھی فلرش ہوتا ہے. ہاں تو اس کو اس طرح دیکھیں نا، مذہبی تو وہ تو انڈیویجول مولوی کو یا مذہبی رہنما کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ فائدہ ضمنی فائدہ ہے، مطلب یہ چھوٹا فائدہ ہے. مین فائدہ لے رہی ہوتی ہیں کرمنل آرگنائزیشنز جو اس کو جو اسلحے کو، فائنانس کو، یعنی منی لانڈرنگ کو اور طرح طرح کے جرائم کو جو آرگنائزڈ طریقے سے کرتی ہیں، وہ تنظیمیں بہت ایکٹیو اور بہت مؤثر ہو جاتی ہیں ان جنگوں میں. اس وقت یعنی دنیا کا آرڈر اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، لیگل گورنمنٹس کی طاقت تباہ ہو جاتی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ ایموشنل نعروں کے آگے ویسے اپالوجیٹک ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انلیگل بزنس کو فلرش کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اس پہ توجہ دیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت اوریجنل تھنکرز ہیں جو بیٹھ کے دین کی خدمت کے لیے سارے ایک دم آوازیں ان کی ایک جیسی نکلنی شروع ہوتی ہیں. تو آپ یہ غور کریں نا، یہ ایک جیسی آوازیں آپس میں تو یہ ایسے ہوتے جیسے اینٹ کتے کا بیر ہوتا ہے. معافی کے میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ مجھے پتا کون سی اینٹ ہے کون سا کتا ہے، لیکن ان کی جو وہ لڑائیاں ان کی اتنی شدید فرقوں کی آپس میں ہیں، لیکن سارے لوگ ایک بات کے اوپر ایک جیسی آواز نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی دین کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا ہو یا مطلب اب سکھوں نے وہاں بیٹھ کے چند مٹھی بھر سکھ ہے نا جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، انہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد پر انڈیا کو ہلا دینے کی کوشش کی کہ انڈیا، اور وہ تو پرابلم الجھے ہوئے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آگے نہیں چلتی بات. لیکن موٹو وہ ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایکٹیویٹی کی جائے تاکہ جو ڈسپلن اور ضابطہ ہے وہ ختم ہو جائے اور انلیگل کاروبار کے چینل کھل جائیں، ہر طرح کے کھل جائیں. افراتفری میں جب گورنمنٹس کی، جب اسٹیٹ کی اتھارٹی اور اسٹیٹ کا کنٹرول ویک ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ، تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انلیگل ایکٹیویٹی ہر قسم کی وہ تیز ہو جاتی ہے. جنگ لڑنے کی بھی، جنگی ہتھیار لینے کی بھی، فائنانس لینے کی بھی، اور انلیگل کاروبار کو پروموٹ کر ہر طریقے سے وہ کرتے. یہ بات ہے. صحیح، ٹھیک ہے جی. اس کو میں تو چاہوں گا کہ جو کشمیر کی ایشو کی آپ نے بات کی ہے، جو فلسطین کی آپ نے بات کی ہے، اس میں خالصتان موومنٹ بھی آئی ہے، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے کریں کہ یہ کیا اس کو جو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں کسی اور ویلاگ میں انہی دنوں میں، تو کہ یہ واقعتاً ہمیں مذہبی رنگ میں اس کو دیکھنا چاہیے یا مذہبی رنگ نہیں ہے، یہ بالکل ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو پولیٹیکل ایشو کے طور پہ ہی دیکھنا جانا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی ایک پوائنٹ بڑا ضروری ہے ڈسکس کرنا کہ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو کب تک رہے گا. یہ بات بڑی ضروری ہے اس حوالے سے کہ جو کہا بھی جاتا ہے کہ اگر ایک ملک کی سیکورٹی کا خدشہ ہے اس ملک کو، تو اس ملک نے اپنی سیکورٹی کو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے حالات، اس وقت تک دوسری پارٹی کو بھی خطرہ رہے گا. اور یہ حالات اسی طرح
کبھی نرم ہو جائیں گے، کبھی حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں گے، کبھی اسی طرح پھر وار کی سچویشن بنے گی، اور اس کو جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انلیگل جو سارا ٹریڈ ہے اور مافیا، آرگنائز مافیا ہے، وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور ویلاگ کریں، اور خاص طور پہ ایشو اگلا ولاگ نیکسٹ کر لیں، بالکل ٹھیک. بات پہ کر لیں کہ اس کی ایسکیلیشن کا خطرہ اور اس کا درست حل کیا ہے. یہ ایک بریف بات لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ایک دوسرا کر لیں، کیونکہ ولاگ ہمارے لمبے ہوتے ہیں، لوگ میرے خیال ہے کہ وہ نہیں سننا، اتنی دیر سننا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے، اگلا ویلاگ کرتے ہیں. تھینک یو ویورز. جاتے جاتے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مبارک حیدر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں. اگلے ویلاگ میں ہم ملتے ہیں اسی طرح کے ایک سیریس سبجیکٹ کے ساتھ. تھینک یو.